बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 जुलाई बुध का दिन और ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है और ये बड़ी अहम खबरें ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्ट में रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही अहम होंगी। ईरान ने आज अपना नया ऑपरेशन नसर 4 के बाद या अबुल हसन के नाम से शुरू किया है। जो नए मकामात इन्होंने ऐलान किए, 6 ममालिक, अरब ममालिक, किस किस जगह पे हदफ होंगे आज रात को वो तफसील आपके सामने रखता हूं। ट्रंप ने भी 48 घंटों के अंदर ईरान में क्या करना है इसने भी ऐलान कर दिया है। और आज ट्रंप को 2 बड़े झटके भी लगे। एक तो कांग्रेस ने फौजी $1.5 खरब का बजट मुस्तरद कर दिया और मिड टर्म से पहले ही हारना शुरू हुआ। दूसरा, जंगी हथियारों के हवाले से दिफाई, फौजी और तमाम बड़ी कंपनियों ने हाथ उठा दिए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं। और कतर पर हमलों के बावजूद इस वक्त ईरानी वफ्द में अहम तरीन लोग वज़ीर ख़ारजा समेत कतर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ पाकिस्तान में कश्मीर के हालात में लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। लाखों की आवाम तैयार है और वहाँ मुज़ाकरात के लिए टीमें भी पहुंची हुई हैं। ऑपरेशन की तैयारियां में यह तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ की क़यादत को क्या मुफाहमती डील दी गई, पसे पर्दा क्या मामला, तो ये भी नई मालूमात आई हैं। और अलीमा खान से तहरीक का असल मसला क्या है। इनको पाकिस्तान के मुआशी हालत पर खतरनाक रिपोर्ट, दिवालिया होने के मामले पर मुआशी माहिरीन के ऐलानात, बैक वक्त बलोचिस्तान अलहदगी पसंद मामले समेत जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मामला उस पर भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो अमेरिका ने भी ताज़ा तरीन हमलों की लहर, 90 मिनट की मुसलसल बमबारी की और उसमें 30 लोग ईरान में शहीद हुए हैं, 260 जख्मी हुए हैं। ख़ासतौर पर जनूबी ईरान में जहाँ अमेरिका ने 13 मिसाइल ईरान में चलाए हैं और अब ईरान की ज़ाहिर मिसाइलों की बारी है। जो अगले वीलॉग तक आपके पास खबरें आएंगी जो ईरान ने आज ताज़ा तरीन करना है। ऑपरेशन नसर की चौथी लहर उनकी कामयाबी के साथ, जहाँ कुवैत की बंदरगाह मीना अब्दुल्ला में ड्रोन हमलों के बाद बड़े अमरीकी गोदाम तबाह हुए हैं। लेकिन ये जो या अबुल हसन के नाम से इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसकी पास्तारान इनकलाब ने अपने बयान में अल्लाह के नाम से शुरू करते हुए मिडल ईस्ट में अमरीकी अड्डों को तबाह करने का पूरा ऑपरेशन। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए मामला मैं आपको ज़रा बताता हूँ, वो समझिएगा। खासतौर पर मिडल ईस्ट में जो लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 3 दिनों में जो ईरान में सबसे ज़्यादा उसने खतरनाक हमले करने 72 घंटों में, जिसमें ईरान के बिजली घर इनके 3 दिनों में उड़ाने हैं। और उसके साथ साथ इसने ईरान पे वहाँ पानी की तनसीबात समेत हर एक मामले को उड़ा देना है। ईरान ने जवाब दिया है कि हम तमाम हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। कतर स्टारलिंक के ऑपरेशन लाइसेंसिंग के लिए जो मराकज़ है वो स्टारलिंक, याद रखें, इलॉन मस्क का है। मिडल ईस्ट में सैटेलाइट सिग्नल्स, मुकामी इंटरनेट फाइबर और अमरीकी फौजी अड्डों के करीब तरीन महफूज जोन, इंटरनेट कम्युनिकेशन फराहम करने वाले तमाम इदारे। उर्दन में जो इसराइल के बेहालिया दिफाई मवासलाती मुआहदे हुए, ग्राउंड टर्मिनल्स, कंट्रोल सेंटर्स, इन पर हमले। और सबसे बड़ा खतरनाक हमला जो है वो बुर्जुल खलीफा और पाम जमीरा दुबई की, जहां आलमी मुआशी और सियाहती अलामात हैं। और इसके साथ जो पेचीदा ड्रोन और मिसाइल हमले होंगे वो यमन के हौसी करेंगे या ईरान खुद, ये अरब अमारात समेत खलीज की पूरी मईशत, स्टॉक मार्केट और सियाहत को तबाह कर देंगे अगर ट्रंप ने आज रात इनके शहरी मकामात पर हमले किए। ये जवाब अरब अमारात में, कतर में, बहरीन में होगा। पीने के पानी के 90% डिसैलिनेशन प्लांट्स पर भी अगर अमरीकी मिसाइल ईरान में पानी की तनसीबात पर गिरे। कतर में जो रासुल फान है, गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा ईरान के बिल्कुल सामने, उस पर भी हमला है। और ईरान ये हमले करने पर मजबूर क्यों है कि देखें, ईरान की आज अमेरिका ने जो हमले किए इनके तजारती और मुआशती हब पर, जहाँ इनके शहरी इमारतें, स्कूल, कॉलेजेस, फौजी तनसीबात पर तो हमले हुए, लेकिन जो ईरान की तजारती और मुआशी हब पर हमला हुआ, ये अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमेरिका और इसराइली इदारे जो है वो मिडल ईस्ट में वहाँ देखें, ख़ास तौर पर जो चाबहार बंदरगाह है, ये आपको पता है बैरी कंट्रोल टावर पर पिछले 6 महीनों से हमले हो रहे हैं। टावर तो वहीं मौजूद है, लेकिन चाबहार पर असल मसला क्या है कि ये मुआशी एतबार से ईरान को अफगानिस्तान, वस्ती एशिया, भारत के साथ जोड़ती है, जहाँ से इनकी खुराक आती है। इस हमले का मकसद एक तो तिजारत वस्ती एशिया ममालिक के साथ अफगानिस्तान से ख़त्म करनी, और फिर चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो रेलवे लाइन, जो तेल की सप्लाई की लाइन है, वो तनसीबात खास तौर पर ब्रोजन में और सफ़ा शहर में, वहाँ अमेरिका ने इसीलिए हमला किया कि ईरान की जो 90% तेल है, याद रखेंगे, मईशत का सारा दारोमदार तेल और गैस के नेटवर्क पर है और चीन सबसे बड़ा खरीदार है। 2021 में इनकी 400 अरब डॉलर की डील हुई है 25 साल की। तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल और रेलवे के ढांचे हैं, इसमें चीन की सरमायाकारी है। 400 अरब डॉलर, जिस पर आज चीन की वजारत खारजा ने भी सख्त बयान दिया है कि अमेरिका बहरी नाकाबंदी बंद करे। चीन लेकिन आपको पता है ऐलानात कम करता है, दावे कम करता है, खामोशी से काम डाल देता है। अभी भी जो हो रहा है आपके सामने, अभी चाबहार पे ईरान ने बंदरगाह पे हमले बर्दाश्त किए हैं, बैरी कंट्रोल टावर को निशाना बनाया गया। अब यहाँ से देखिए, सिर्फ ये मामला तेल और गैस का नहीं है। ईरान में आपको पता है ज़्यादातर गंदम और ये मामला जो है सारे बाहर से आते हैं, इन्हीं वस्ती एशियाई मालिक से, तो इन्हें भूखा मारने की पूरी कोशिश है। अब ट्रंप के पास टाइम कम है, 3 बड़ी वजूहात हैं इस ईरान की जंग को पाए तकमील तक पहुँचाना है।
اور یا ایران کے پاس اب مذاکرات کے لیے جانا ہے یا فیس 7 کا پھر راستہ ڈھونڈنا ہے، کیونکہ جو جھٹکے آج اس کو لگے ہیں، ایک تو اسلحے کے ذخائر کی کمی میں جو دفاعی پیداوار کا بحران، اور یہ باقاعدہ دفاعی ٹیکنالوجی سربراہی اجلاس ہوا ہے جس میں امریکہ میں اعلیٰ فوجی حکام تھے، دفاعی کمپنیوں کے سربراہان تھے، سرمایہ کار تھے، بڑی بڑی کمپنیاں شامل تھیں، کانٹریکٹرز۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ذخائر کو پر کرنے کے لیے 3 سال کا وقت چاہیے، اور اوپر سے جو سونے پہ سہاگا ہے سینٹ میں ہوا کہ 1.5 کھرب کا بجٹ، دفاعی بجٹ منظور نہیں ہوا۔ 46 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے ٹرمپ اور اس کا جنگی بجٹ ہار گئے، اور یہ مڈ ٹرم سے پہلے بہت بڑی ہار ہے، کیونکہ جنگی اخراجات ظاہر ہے ایران کی جنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پینٹاگون امریکی سینٹ نے جو معاملہ ہوا وہاں سیاسی اور فوجی حلقوں میں کھلبلی کیوں مچی کہ یہ جنگ عسکری محاذ پر نہیں لڑی جا رہی بلکہ مالیاتی مزاحمت ہے، مال ڈالر، اب اس کا سامنا کرنا پڑا۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ یہ تو پہلے ہی 3 گنا مہنگی جنگ ہو چکی ہے، بجٹ سے 3 گنا زیادہ۔ خلیج میں بحری بیڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے مہنگے ترین گائیڈڈ میزائل ہیں، پھر جو بدکاری معاف کیجیے گا ملٹری اڈے ہیں، بحرین، کویت، اردن جو نشانہ بنے، $100 سے زیادہ، $100 ارب سے زیادہ وہاں نقصان ہوا۔ اور پھر یہ جھٹکا امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ $1.5 کھرب کا سینٹ میں پیش کیا گیا۔ امریکی سینٹ میں وہاں اکثریتی ڈیموکریٹ پارٹی نے اس پر ہونے والی بحث ہی روک دی۔ انہوں نے 2 شرائط لگائی، ایک یہ پہلے جنگ ٹرمپ روکے ورنہ سینٹ فنڈ جاری نہیں رکھے گی۔ اب ٹرمپ کے پاس آپ کو پتہ ہے جنگ بند کرنے کا کوئی سفارتی حل، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اور وہ ان کا کہنا ہے امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم اس جنگ میں نہیں ڈال سکتے جو ختم ہونے کا نام ہی نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری شرط جو اسرائیل کا امریکی فوج کے ساتھ انضمام ہو رہا ہے اس کی بھی انہوں نے کہا ساری معلومات بتائیں، دائرہ کار کیا ہے، امریکی فوج کو اسرائیل کے دفاع میں ہم ایران کی جنگ میں زمینی دلدل میں نہیں دھکیل سکتے، یہ سارا اسٹریٹجک پلان جو ہے معاہدہ ہے تحریری طور پر سامنے رکھیں ہمارے، پھر بحث ہوگی۔ اب ٹرمپ ایک طرف سچویشن روم میں ہنگامی اجلاس کر رہا تھا، دوسری طرف بجٹ کی عدم منظوری ہوئی، تو اب پینٹاگون جو وہ جنگ جاری رکھنے کے لیے فنڈز نہیں دے رہا، تو اتنی بڑی قلت میں آپ کو پتہ ہے مشرق وسطیٰ میں جہاں ایک طرف ایران کے میزائل ان کا دماغ چکرا رہے ہیں دوسری طرف واشنگٹن کے اندر جنگی فنڈز پہ کٹ لگ گیا، تو اب ہوگا کیا؟ یہ 2-3 دن کے لیے معاملہ ہے۔ اب اس میں دوسرا جو بڑا مسئلہ بن چکا ہے وہ ظاہر ہے قطر میں ابھی ایران کا ایک بڑا وفد جو فلائٹ ٹریکنگ ڈاٹا پر ایران کے جہاز کی، سرکاری جہاز کی، جس میں وزیر خارجہ تو ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ وزیر خارجہ عباس اراغچی آپ کو پتہ جائے، اور یہ یاد رکھے کہ قطر میں دوحہ میں امیر قطر کے والد کے انتقال پر تعزیت کے لیے ہیں، شیخ حماد خلیفہ الثانی جو ہیں وہ اتوار کو فوت ہوئے اور 4 دن سوگ اور تدفین ہے۔ اب قطر پہ یاد رکھے ایران نے دھڑا دھڑ میزائل بھی مارے ہیں، اور ابھی ان کو بتانے بھی گئے ہیں کہ یہاں سٹار لنک پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قطر اس دوران بھی ابھی امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے اور ایران کے ساتھ صلح بھی کروا رہے ہیں، ابھی پورا وفد وہاں موجود ہے۔ تو یہاں جو ایک اور بڑا اہم معاملہ آ چکا ہے وہ ایران عراق کی طرف سے، یہ 40 کا جلوس ہے 4 اگست کو، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے سارے معاملات، مذاکرات، شرائط، ٹیبل سب کچھ ہو جائے، کیونکہ 40 کا جلوس جو وہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، 80 کلومیٹر کی واک ہے نجف سے کربلا تک، اور یہاں ایران کے زائرین کی بہت بڑی تعداد عراق میں ہے۔ اب یہاں پر اس دوران اگر یہ جنگ میں شدت ہوئی خاص طور پر عرب ممالک کی طرف سے، تو کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو پھر معاملات بڑی تیزی سے خراب ہوں گے، کیونکہ زائرین کی تعداد 3 کروڑ سے زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیے اس سال۔ اس لیے یہاں عراق کے صدر کی ابھی امریکہ میں جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے جو اہم معاملہ ٹرمپ نے زمینی فوج کا، اب دیکھیں زمینی فوج میں اصل مقصد پراکسی اور نیٹ ورک کو یا مزاحمتی گروہ جو ایران کی حامی ہیں انہیں کنٹرول کرنا، اور یہ 4-5 ممالک ہیں، خاص طور پر لبنان جو اس پورے معاملے کا مرکزی فریق ہے، جنگ کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک بھی ہے۔ اب لبنان میں آپ پتہ ہے وزیر اعظم وہاں جو ہے وہ اسرائیل کا حامی ہے، وہ اب صدر جا رہا ہے اس کا ٹرمپ سے ملنے کے لیے 21 تاریخ کو۔ عراق کا وزیر اعظم ٹرمپ سے کل مل چکا ہے، شام کے صدر کی ملاقات ابھی ہوئی ہے، طیب اردگان کے ترکی کے صدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہ جو اتحاد بنایا جا رہا ہے، یعنی وہ اسرائیل کے علاقے جہاں جہاں ان کا قبضہ ہے، چاہے وہ جنوبی لبنان ہو، کیونکہ ابھی دیکھیں جو فریم ورک انہوں نے بنایا مذاکرات پہ ابھی روم میں، وہ اسرائیل کے قبضے میں جو علاقے ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے۔ جو 2 زون انہوں نے جو بنائے ہیں، وہاں جہاں جن ٹھکانوں کے پاس اسرائیل کی فوج ہے وہاں لبنان کی سرکاری فوج جائے گی، لیکن بیچ میں تیسرے فریق کو لانا ہے، غیر جانبدار۔ اب تیسرا فریق کون ہوگا؟ اب ذرا اس پہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے لیے سوال ہے۔ عراقی وزیر اعظم سے ٹرمپ کی ملاقات ہوئی، اس میں بھی دیکھیں ٹرمپ نے سے بڑا خوبصورت اور ہینڈسم بندہ کہا، اور ساتھ ہی کہا مجھے تو خوبصورت لوگوں سے نفرت ہے، لوزرز پسند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لوزرز کون ہیں؟ علی الزیدی کا یہ ملنا اس سے، اور پھر جوزف اون کا ملنا، اور احمد شرع کا ملنا، پھر فیلڈ مارشل کا وائٹ ہاؤس میں ملنا، طیب اردگان کا، یہ ساری ملاقاتیں یہ اسی نیٹ ورک کی طرف ہیں، اور یہ سب کچھ ابھی ہوا ان دنوں میں۔ اس کی اگر آپ تھوڑی سی تفصیل دیکھیں، بلکہ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ غزوہ ہند اور خوارج کا اکثر سنتے ہیں، غزوہ ہند کا تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا ہمیشہ کہ یہ کوئی موجودہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی غزوہ ہونا ہے۔
آپ تاریخی کتابیں پڑھیں، ذرا مطالعہ کریں تو یہ غزوہ اصل میں کن خوارج کے خلاف ہے؟ یہ وہ خوارج نہیں جو روز آپ سنتے ہیں، یہ خوارج تو گڈ اور بیڈ طالبان ہیں، ان کے اپنے پالے ہوئے افغان دور کے سوویت یونین کے لڑنے والے پراکسی گروپس جو آج دہشت گرد ہیں، یا جس طرح ابھی مولانا کو انہوں نے کہا لشکر بنانے کی کوشش کی، مدرسوں کے بچے نکالے اور لشکر بنائے، مولانا نے انکار کر دیا، اور اب سرکاری سطح پہ مولانا فضل الرحمان کو را اور موساد کا ایجنٹ قرار دے دیا گیا سرکاری سطح پہ۔ ضیاء الحق کو مشرف کی واردات میں یہ گڈ بیڈ طالبان کے آج کے خوارج آپ کو نظر ہیں۔ یہ اصل خوارج نہیں ہے، اصل خوارج جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی دور سے شروع ہوئے، جو مڈل ایسٹ، جو آپ کو پتہ ہے نا، فلسطین بلکہ کشمیر تک، افغانستان، ایران تک، یا وزیرستان، بلوچستان، یہ پورا یہاں جو بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں، یہ کرنے والے سرکاری فوجوں پہ مشتمل جتھے اصل میں خوارج ہیں۔ یہ لڑائی جو غزوہ ہند پہ ہے، یہ دہشت گرد تو پالے ہوئے چند مخصوص علاقوں کے، اصل خوارج تو لبنان، شام، عراق، ترکی، ان کے حصوں کو ملا کے جو سرکاری فوجوں کی صورت میں اسرائیل کے حامی ہونے کے۔ پاکستان کے اندر آپ کو جنرل حمید گل کے الفاظ یاد ہوں گے کہ امریکہ آرمی چیف لگاتا ہے، ضیاء الحق سے لے کے آج تک دیکھ لیں آرمی چیف جو سب امریکہ کی مرضی ہے، اسرائیل کی مرضی۔ آپ اس کا ثبوت دیکھیں، کبھی آپ کو کسی جرنیل کے منہ سے اسرائیل کے خلاف بیان نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہندوستان کے بارے میں یا خوارج کے بارے میں تو روز آپ سنتے ہیں نا، اسرائیل کے بارے میں کبھی آپ نے کوئی ایک لفظ سنا ہے؟ فیلڈ مارشل کے منہ سے کوئی ایک لفظ سنا ہو؟ ضیاء الحق مشرف کے دور سے یہ وہاں سے لے کر آج تک بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان دیکھ لیں۔ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے دیکھے مسلکی جنگیں اسی لیے شروع کی ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی فرقے، کہ اپنی مرضی کے گڈ بیڈ طالبان نکال لیں، انارکی پھیلائیں، دہشت گردی کو فروغ دیں اور وہاں سے ڈالر اکٹھے کریں۔ اب ایران نے اس جنگ میں جو فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوئے، جو لبنان، شام، عراق، یمن تک پراکسی نیٹ ورک، مزاحمتی گروپ بنائے ہیں، جنہیں یہ سرکاری فوجوں کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ثبوت دیکھیں، شام میں وہ داعش کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس کا یہ سر پر امریکہ نے $1 ملین کے نام رکھے ہوئے تھے، انٹرنیشنل تنظیم کا بانی، آج وہ وائٹ ہاؤس پہ سوٹ پہن کے اقوام متحدہ میں بھی تقریر کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آپ کچھ پرانے سنا کریں، وہ اس میں بہت ساری تفصیلات آپ کو ویسے بھی یہ ملیں گی، لیکن یہ آج جو فیلڈ مارشل ان کے کیمپ میں امریکہ کے نظر آ رہے ہیں، تو اب پاکستان کے حالات تو آئندہ آنے والے سالوں میں بھی آپ کو نظر آئیں، کیونکہ ایٹمی طاقت تو ہے، لیکن بیک وقت بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ سندھ میں سخت ناراضگی ہے، بڑھتا ہوا غصہ ہے وہاں، جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ خیبر پختونخوا کے آپریشنز ہیں، افغانستان کے ساتھ جنگیں لگی ہوئی ہیں، ملک کے اندر جو سیاسی جبر ہے، کشیدگی ہے، اور معیشت کے حالات، بے روزگاری کے حالات یہ ہیں، پھر اوپر سے سندھ طاس کا معاہدہ، ابھی دیکھیں سیلاب کا سیزن آنے والا ہے، ابھی ملاقاتیں ان کی شروع ہو گئی ہیں، پھر اس پہ آپ کو اندازہ ہوگا عسکری اداروں کا پھر اوپر سے جو تسلط ہے اس وقت، ایک کاروباری سلطنت جو گندم، کھاد، سیمنٹ، بینکنگ، انشورنس سے لے کے پیٹرولیم، توانائی، ڈیری فارمنگ، ہر چیز میں ان کا کاروبار چھایا ہوا۔ مطلب 2016 میں آپ سینٹ کی رپورٹ پڑھیں، 50 تجارتی ادارے تو انہوں نے اس وقت نشاندہی کر دی تھی۔ یہ فوجی سیریل، فوجی فاؤنڈیشن، گیس، کھاد، سیمنٹ، یہ ساری کمپنیاں ان کی ہیں۔ اب فوج کا کام خارجہ پالیسی نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، زمینوں کی تقسیم نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ایک عسکری صنعتی کمپلیکس بن چکا ہے، جہاں پہ اس وقت پاکستان میں دہشت گرد مارکیٹوں میں، مساجد میں، اسکولوں میں حملے کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن، ابھی 3 دنوں میں بلوچستان میں دیکھیں کیا ہوا، وہ لاشیں ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اور یہاں ان حالات میں کیا یہ معیشت ٹھیک کریں گے؟ پاکستانیوں کے حالات تو یہ ہیں کہ کام کاج کے قابل جو روزگار کے لیے میسر نوجوان ہیں، 3.5 کروڑ تو ایسے ہیں جنہیں دور دور تک نوکری کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پڑھے لکھوں نوجوانوں کے اندر مایوسی کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہنے کو انہوں نے کہا جی جوہری ہتھیار ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن اتنی کمزور ملک اور دہشت گردی کا شکار، پڑوسی ممالک سے تصادم، ایک ایسا ملک جو دنیا میں IMF کا سب سے زیادہ بیل آؤٹ پیکج لے چکا ہے۔ ارجنٹینا نے 23 مالیاتی پیکج لے، پاکستان نے 25 لے لیے، بھیک امداد کے علاوہ کوئی نہیں، اور آج تمام معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکنیکلی دیوالیہ ہیں۔ اور یہاں ایٹمی سیکیورٹی کو دیکھیں ان کے جانے کے بعد کیسے کیسے خطرات ہوں گے۔ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ پاکستان کو غیر محفوظ ملک کرا کے یہ ایٹم بم لینے کی کوشش کریں گے آپ سے، کیونکہ اپنے ملک میں جب عوام سے جنگ لگائی جائے تو پھر اس کا حل آپ کو پتہ کیا نکلتا ہے۔ ابھی کشمیر کے حالات کی طرف ذرا جاؤں، وہاں جو بھی اپڈیٹس آئی ہیں، وہاں بھی تازہ ترین خبر ہے کہ 21 جولائی کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، جو لوگ وہاں احتجاج میں 6 دن حکومت ان سے حاصل کر رہی ہے کہ 6 دن میں ہم مذاکرات، مطالبات یہ کریں گے، ورنہ 22 جولائی کو دوبارہ مارچ اور مظفر آباد جائے گا۔ یہ لانگ مارچ کو ابھی ملتوی کیا گیا عارضی طور پہ، انہیں ایک اور موقع دیا جا رہا، وعدے پوری کریں۔ وہاں 6 جگہ پہ دھرنے چل رہے ہیں، عوامی جدوجہد اسی طرح چل رہی ہے، یہ ویڈیو سے چل رہی ہوں گی۔ یہ راجہ پرویز اشرف حکومتی وفد لے کر وہاں راولا کوٹ گیا، پھر بلاول زرداری وہاں پہنچا ہوا ہے، اب انہی لوگوں سے بات چیت جنہیں کالا دم کرا دیں۔ بلاول زرداری مظفر آباد اسی لیے موجود ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی کچھ جسے غدار قرار دیا ہے، ابھی وہ بھی تھوڑا تھوڑا مفاہمتی کوشش کر رہا ہے، لیکن اصل میں چونکہ دیکھیں عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلی ہے تو یہ مجبور ہے۔ لانگ مارچ میں راولا کوٹ میں دیکھیں جس انداز میں وہ شروع ہوا، اور پھر جو وہاں رہنماؤں کی تقاریر تھیں، 1 لاکھ کے قریب تو راولا کوٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً، کم و بیش ہوں گے، گن تو کوئی نہیں سکتا۔ مظفر آباد میں
خواتین اور مردوں کے قافلے ویڈیوز نظر، اور خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مرد انہیں اس مارچ کا حصہ بننے کے لیے روک رہے تھے، لیکن وہ خواتین شیرخوار بچے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے بضد ہیں کہ ہم نے یہاں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ، اور یہ تحریک دیکھیں سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ راولاکوٹ میں بارش بھی لگی ہوئی ہے، لیکن جس طرح یہ تحریک کے مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھا جائے تو دیکھیں لوگ لڑنے تو نہیں آئے، یہ کوئی جتھا بنا کے لشکر بنا کے جنگ تو نہیں جیت رہے، یہ پرامن انداز میں اپنے مطالبات جو 12 نشستیں کی حکمران قبضہ کر کے وہاں حکومت اپنی بنانا چاہتے ہیں اسے روکنے کے لیے، ان کے مطالبات بڑے سادے سے ہیں جو پوری دنیا میں عوام کے ہیں کہ سستا آٹا ہو، سستی بجلی ہو، حکمرانوں کی یاشیاں بند ہوں، ان کے ملک کے اندر اسپتال ہوں جن کے اندر MIR مشینیں ہوں، ایکس رے کی مشینیں ہوں، علاج کی سہولتیں ہوں، ان کا بینکنگ کا نظام ہو، یونیورسٹیاں ہوں، انہیں روزگار کے لیے پاکستان نہ آنا پڑے، یہاں انصاف ہو، امن۔ ان کے تو جج بھی مہاجر لگائے جاتے ہیں جو پاکستان سے بھیجتے ہیں، تو ان کا تو کوئی ایسا خاص مطالبہ نہیں ہے جو دنیا میں عوام کا نہیں ہے، بڑے جائز مطالبے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں ان کا معاملہ آگے کدھر چلتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور PTI کے بھی نئی ڈیل جو نظر آئی، اس میں ایک تو علیمہ خان کی جو ہی موومنٹ شروع ہوئی، تحریک انصاف کی قیادت اور پختونخوا کی قیادت خاص طور پہ، انہیں بڑی سخت تکلیف ہوئی، بلکہ محمود اچکزئی کے حوالے سے بھی یہ معاملات آ رہے ہیں۔ اس وقت جو پس پردہ معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کی باتیں تھیں اب تک، وہ سامنے آنے لگے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطالبہ کیا تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت اڈیالہ جیل نہ آئے، یہاں کوئی احتجاج نہ کرے، اور یہی وجہ ہے کہ منگل کے احتجاج میں آپ کو یہ بڑی تعداد میں ان کے رہنما کبھی نظر نہیں آئے، کبھی بھی نظر نہیں آئے۔ یہ وہ ڈیل تھی جس کے بدلے میں انہوں نے کیا لیا؟ کیا عمران خان تحریک انصاف یعنی کہ کارکنوں میں کسی کو انصاف ملا ہو، کوئی مقدمات میں رہائی ہو، کوئی اسپتال ٹرانسفر ہو، کوئی ملاقاتیں بحال ہو؟ یہ وہ تک نہیں کر سکے۔ یہ صرف تھا کہ سہیل آفریدی کو نائل نہ کریں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں کی جو نشستیں ان کی برات ہیں وہ نہ چھینی جائیں، بلکہ انہوں نے جو گاڑیاں واپس کی وہ بھی انہیں دوبارہ واپس کر دی گئی۔ آپ دیکھ لیں انہیں گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس ڈیل کا یہ فائدہ ہوا کہ نظام کو جو سہارا دینا تھا وہ ملتا رہا۔ سہیل آفریدی آج کہتا ہے ڈرون حملوں پہ معصوم شہریوں کی شہادتیں اور ہم FIR بھی درج نہیں کروا سکتے۔ اب یہ وہ بیانات ہیں جن کی اجازت دی گئی کہ آپ پبلک میں جا کے ضرور ہم پہ تنقید کریں، بس احتجاج نہیں کرنا۔ ان سے زیادہ تو ابھی دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہیں وہ کیا تحریک انصاف کا کوئی رہنما کر سکتا ہے؟ سوچ بھی سکتا ہے؟ مولانا تو کہہ رہے پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے گھر کی لونڈی ہے، یہ جعلی پارلیمنٹ ہے۔ مولانا نے کہا مجھے 5 نشستوں کی پرواہ نہیں، ان کی بھی کتنی نشستیں ہیں؟ یہ بہت سی ایسی چیزیں میں دہراتا نہیں ہوں مولانا کی پرانی بات ہے، لیکن سہیل آفریدی نے جو کہا نا کہ ہر آئینی قانونی راستہ اپنایا ہے، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کریں، ہم پہ گولیاں برسا دیں۔ سہیل آفریدی صاحب کشمیر سے نہیں سیکھتے، اور ان کے 9 لوگ شہید ہو چکے اب تک۔ یہ ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ عوامی طاقت نہیں دکھاتے۔ سہیل آفریدی صاحب یہ تحریک انصاف کی عادت نے اپنی عوامی طاقت کو تباہ کیا ہے خود ایک منصوبے کے تحت۔ یہ جو مفاہمتی ڈیل ہے کہ اڈیالہ نہیں جانا، اس کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں ہم جائیں گے ہم پر دباؤ پڑے گا۔ اب دیکھیں کل منگل گزرا ہے، آپ کو پتہ چلا ہے کوئی تحریک انصاف کا رہنما پہنچا ہو؟ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی طرف، یہ پتہ ہے کہ عمران خان کے آنے سے ظاہر ہے جہاں اس نظام کو خطرہ ہوگا ان کی نشستیں چلی جائیں گی، انہیں باہر نکلنا پڑے گا، اور یہ اس پہ تیار نہیں ہے بالکل بھی۔ اب یہی سب سے بڑا اس وقت المیہ تحریک انصاف کی قیادت نے بنایا ہوا ہے۔ علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ کے معاملے سے یہاں سے معاملہ شروع ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کس لیول تک لے کے جاتی ہیں، اور عوام ظاہر ان کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہے۔ کشمیر والا معاملہ، اور اصل میں دیکھیں جتنی بڑی طاقت ہو، اصل مسئلہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ آپ انہیں مطالبہ جو مذاکرات ہے اس ٹیبل تک لائیں۔ ابھی ٹرمپ کیا کوشش کر رہے ہیں بمباری کے ذریعے کہ وہاں ٹیبل تک آئیں، پھر اپنے مطالبات منوائیں۔ تو اگر ٹیبل پر یہ بیٹھ جائیں اور عوامی طاقت کے بغیر ہیں تو پھر ساری باتیں ایک سائڈ کی ماننی پڑتی ہیں۔ اب سارا معاملہ وہیں پھنسا ہوا ہے، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ کمزور لوگ عمران خان کے نام پر مفاہمت یا مذاکرات نہ کریں۔ جو بات ہوگی عمران خان سے خود ہی ہوگی، اور فیصلہ ظاہر خان کا اپنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے حالات میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، جس میں یہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔